डेवलपमेंट स्टडीज एंड इंडस्ट्रियल है, और पिछले 1-2 साल में इनका रिसर्च भी इन्होंने बहुत ज़्यादा की है CVE काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और प्रिवेंटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पे, और उसके अलावा ये शौक रखते हैं सोशलिस्ट हैं, और अक्सर इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट आपको मिलेगा वो अक्सर असद शोएब करवा रहे होते हैं. That's his personal interest. So I welcome him on stage. इनका काम पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा है. इन्होंने इस कॉज पे more than 80 प्रोजेक्ट्स में काम किया है across from Sindh to Gilgit, and I think that's a huge achievement for someone like at her age. I welcome Fifa Javed. जी, जो हमारे 2 मोशंस हैं आज वो है कि एक्सट्रीमिज्म की कॉजेज, रूट्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म आर ड्यू टू इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, जो कि असीसा स्टांस रही है, और दूसरा है कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी. सही है. अब इन दोनों के ऊपर इन दोनों ने अपने स्टांसेस रखने हैं बरकरार, और हमें बताना है. ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही 2 एक्सट्रीमिज्म के रूट्स से और भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आज हम इसको डिस्कस करेंगे. मैं थोड़े से रूल्स बता देती हूँ स्टार्ट करने से पहले ऑडियंस के लिए, फिर मैं स्पीकर्स के लिए बताऊँगी. ऑडियंस के लिए ये रूल है कि क्योंकि हम एक डिस्कशन कर रहे हैं 2 पैनल्स पे है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि अपने फ़ोन्स आप साइलेंट पे रख दें. दूसरी बात ये कि जिन्होंने मास्क नहीं पहना वो प्लीज़ मास्क पहन लें, क्योंकि ये ना उसके बाद में हमें इल्ज़ाम लगाया जाए कि आपकी वजह से हमें कोरोना हुआ है. तीसरी बात ये कि कोई भी फ़ोन कॉल आए आप बाहर जा सकते हैं. उसके अलावा अगर आपको चाय या कुछ और चाहिए हो तो आप नीचे जा सकते हैं चाय पीने के लिए. ठीक है. और हमने ये वैक्सीनेशन के लिए खोले हैं, तो थोड़ी सी हॉर्न के बाद आएगी. अच्छा जी, हमारा पहला राउंड जो है वो ये होगा कि आपने अपने स्टांस को इंट्रोड्यूस करना होगा. ठीक है. आपने इंट्रोड्यूस करना है, हमें बताना है कि आपने ये स्टांस क्यों लिया है. आई एम गोइंग टू गिव यू 7 minutes each. Okay. And then we move on to the next round. So over to you. Ajay, 2 mics. Yeah. First of all, thank you so much, Maha, for calling me here. मेरा जैसे कि तारुफ माहा करा चुकी हैं, बट आई जस्ट टेल माय नेम. आई एम वर्किंग इन ओके. एम आई ऑडिबल नाउ? पीछे तक आवाज़ आ रही है? परफेक्ट. जैसा कि माहा ने बताया, आज हमें यहाँ पे बुलाया गया है. थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस ज़रूर है इस फील्ड में, बट आई जस्ट गिव अ डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस. मेरे जो भी ओपिनियंस हैं सेल्फ क्रिएटेड और सेल्फ लर्नड हैं. तो अगर कोई ऐसी चीज़ जो मैं कह दूँ और आपको उससे इख्तलाफ हो या आप उससे अग्री ना करें, तो आई वुड लव टू हेयर योर फीडबैक ऑन दैट. ये तो डिस्क्लेमर हो गया. नाउ आई जस्ट क्विकली जंप ऑन दी टॉपिक थिंग जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे लिए और इन जनरल रेडिकलाइजेशन है क्या, हाउ इट कम्स विद इन आवर सोसाइटीज़, या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं या उन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं जिनको रेडिकल मीन्स या प्रैक्टिसेस की तरफ जाना पड़ता है. सो बेसिकली मेरे लिए रेडिकलाइजेशन एक ऐसी अप्रोच है जिसकी बेसिस पे कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऐसी एक्सट्रीम मेजर्स लेना स्टार्ट कर देता है या अपने व्यू पॉइंट्स एक्सट्रीमिज़म की तरफ या एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स की तरफ जा रहा होता है. आइदर दे आर सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस, एंड थ्रू दोज मीन्स दे फॉलो द प्रैक्टिसेस जिनसे वो अनरेस्ट क्रिएट करते हैं सोसाइटी में. दे ट्राई टू अंडरमाइन दी स्टेटस क्यो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने हैं, या कोई ऐसे आइडिया को वो अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं थ्रू एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज.
بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ رول پلے کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی اٹس بین لائک اے ڈیکیڈ ناؤ، جب سے ہم یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. ہمارا ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن، اس آئیڈیالوجی سے تعلق شاید بہت پرانا ہے. اٹ اسٹارٹیڈ سم ویئر ان مسٹر زیاز ٹینیور. وہاں سے ایک اسلامائزیشن کا جو کانسیپٹ ایوالو ہوا تھا، اب تک وہ ہماری رگوں میں اتنا رچ بس گیا ہے. ہماری آنے والی جنریشن کے لیے تو ایک ہرڈل ہم نے کریٹ کیا ہوا ہی ہے آلریڈی، بٹ جو جنریشن اس سے گزر رہی ہے دے آر آلریڈی فیسنگ اٹ. اب اس میں بہت ساری چیزیں رول اپنا پلے کر رہی ہیں. لیک آف پالیسیز، لیک آف فیسلٹیز، لیک آف اپرچونیٹیز فار دی یوتھ آف آر کنٹری. ہم ایک ایسی نیشن ہے جہاں پہ 60% آف ہماری جو اڈلٹ پاپولیشن ہے وہ بلو پاورٹی لائن رہ رہی ہے. ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. اس طرح اتنی بلک آف یوتھ کے پاس، ان کے پاس بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں ہیں. تو آئی وڈ سے کہ ایجوکیشن یا ہیلتھ یا جاب امپلائمنٹ والی چیز تو بہت بعد میں آتی ہے. تو it's not just literacy that plays a part, there are other things as well. سب سے زیادہ جو رول پلے کرتی ہے شاید ایک لیک آف اپرچونیٹیز ریگارڈنگ انمپلائمنٹ ہے. کیونکہ ایک خالی دماغ، جیسا کہ ہم آج تک سنتے آئے ہیں، شیطان کا گھر ہے. جہاں پہ آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہاں پہ آپ ایک ایسے مینس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایک شارٹ کٹ پرووائڈ کر دے شاید ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے، ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جو آپ تھرو آؤٹ دیکھتے آ رہے ہیں یا اپنے ارد گرد دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہیں اور اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. ایسا نہیں ہے کہ جو پریویلیج کلاس ہے اس کو اگر فیسلٹیز موجود ہیں ان کے پاس تو دے ڈونٹ گو فار سچ پریکٹسز اور سچ میئرز. میجرلی ہمارے پاس میں دونوں طرف کی ایگزامپلس دینا چاہوں گی سو دیٹ وی نو کہ ہاؤ اٹ ایوالوز اینڈ ہاؤ اٹ ورکس فار بوتھ پریویلیج اینڈ نان پریویلیج کلاسز. ہمارے پاس سب سے بڑی ایگزامپل نورین لغاری کی ہے. وی یوزلی سے کہ ہماری جو مدرسہ کلاس ہے یا وہ لوگ جو ایسے انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں دے آر لیکنگ in opportunities, they are lacking in other privileges جو کہ باقی لوگوں کے پاس شاید ہوتی ہیں. people studying in universities, high end universities. تو she was a student, she was studying in madrasa اور اس دن while being there she somehow got affiliated with ISI اور وہاں سے she got arrested. تو یہ ایک unprivileged class سمجھ آتی ہے. شاید کوئی ایک ایسا ایلیمنٹ ٹریگر کیا ہو جس کے بعد ان کو یہ کرنے پہ مجبور کیا ہو. بٹ جہاں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں آئی بی اے ون آف دی موسٹ ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹ آف آر کنٹری، وہاں کا ایک اسٹوڈنٹ سعد عزیز ہی واز انوالوڈ ان ون آف دی بگیسٹ وائلنٹ اٹیکس ہماری جو اب تک کی ہسٹری میں رہی ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو میرے خیال سے ان سب چیزوں کو پالیسی لیول پہ تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہی، بٹ ایک آئیڈیالوجی ان کے پیچھے لائے کر رہی ہے. بیکاز دیز آر جسٹ آئی وڈ سے پپٹس فار دوز آئیڈیالوجیز جو کہ اپنے آپ کو سم ہاؤ کسی نہ کسی طریقے سے اس سوسائٹی میں ایڈریس کرانا چاہتی ہیں. تو وہ پارٹ جو کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں دیز آر ویری فیو ایگزامپلس جس میں اگر ہم پریویلیج کلاس کی بات کریں تو ایز وی آل نو دیر از اے ویری ویل نون موومنٹ اکراس دی گلوب حزب التحریر. ان کی ساری ریکروٹمنٹس جو ہیں آئی واز شاک ٹو ریڈ اباؤٹ اٹ کہ وہ ساری ریکروٹمنٹس ان ہائی اینڈ پروفیشنلس ہی کرتے ہیں جو کہ جن کا تعلق اکیڈیمیا سے ہے، جن کا تعلق who are doctors, who are professors, who are engineers. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ they are playing their part and unemployment یا economic factor یا financial instability is definitely playing a part. اور اس طرح کی situation میں they play a part as a catalyst.
بیکاز وہ آئیڈیالوجی جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ یہ سب کچھ کرا رہی ہے، ان کو موقع فراہم کر رہی ہے، وہ ان کو ایز اے کیٹلسٹ یوز کر رہی ہے تاکہ ان کی جو بھی مینس ہیں، ویز ہیں، وہ پورے ہو سکیں. تو آئی ریئلی بلیو ایک اور کانسیپٹ ہے MBA کے نام سے، دیٹ وی کال ایز میننگس، بلانگنگس اینڈ ایسوسیشن. اور دیر آر لاٹ آف ریسرچز آن دس فیکٹ کہ یہ جو سارے لوگ ایسی موومنٹس کا پارٹ بنتے ہیں، ان کی لائف میں کہیں نہ کہیں یہ تین چیزیں لیک کر رہی ہوتی ہیں. آئدر دے آر لیونگ، اوکے آئی ایم جسٹ مائنڈنگ اٹ اپ، either they are just living a life which has no meaning، یا ان کی ایسی کوئی ایسوسیشنز نہیں ہیں جو کہ ان کو افیکٹ کریں گی، ان کی یا ان کے اس ایکٹ کو افیکٹ کریں گی. سو آئی تھنک کہ دیر از اے لانگ وے ٹو گو جس کے تھرو ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پالیسی لیول پہ سوشل انجسٹس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ وہ سارے ایلیمنٹس جو کہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں بہت ایک لمبے عرصے سے، وہ ایٹ لیسٹ کم ہو سکے، ان کی ریشو کم ہو سکے، یا ان کو ایڈریس ایک بہتر طریقے سے کیا جا سکے. سو دیٹس آل آئی تھنک فرام مائی سائڈ، بٹ آئی ووڈ لو ٹو ہیو کویشچنز فرام یو ان دی اینڈ. یا ان دی اینڈ. Thank you, Afifa. Okay. So if you have any questions, you can write them down. آپ ایک نوٹ کر لیں کیونکہ اس کے بعد ہمارے کچھ راؤنڈ ہوں گے جس کے اندر ہم اچھا. Thank you very much. We are going to start with Asad's stance and his stances. Ideological extremism. بنتی ہے اس کلیکٹیو آئیڈینٹی کی ترویج میں اگر کوئی انتہا تک چلا جائے، ایکسٹریم تک چلا جائے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے. ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے کہ جس کا کہ جس کی ترویج کے لیے، جس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے، جس کو پھیلانے کے لیے آپ اگر اس میں تشدد کا سہارا بھی لینا شروع کرتے ہیں یا تشدد کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا تشدد، تو وہ آپ کی ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی، وائلنٹ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی بن جاتی ہے. تو پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہماری سوسائٹی مختلف فالٹ لائنز آپ کو نظر آتے ہیں سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے، جس میں کچھ سب سے پرومیننٹ جو ہیں وہ ریلیجس فالٹ لائنز ہیں. اسی کے اوپر پچھلے وار آن ٹیرر کے بعد اور اس سے پہلے بھی، مطلب کوئی پہلی دفعہ وار آن ٹیرر والا واقعہ نہیں ہوا کہ تب وائلنس ہوا پاکستان میں، اس سے پہلے بھی ظاہر ہوتا رہا. لیکن ریسنٹ ہسٹری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وار آن ٹیرر مطلب اس کی موٹیویشن جو تھی وہ ریلیجس تھی. اس نے مذہب کی بنیاد کے اوپر جو وائلنس کیا، چاہے وہ ایتھنیسٹیز مختلف دوسرے مذہبی گروپس کے خلاف کیا، چاہے وہ شیعہ کے خلاف کیا، چاہے وہ کسی بھی، مطلب اس میں پرومیننس ہمیں مذہبی نظر آتا ہے. اب یہ جو اس اور دم کا جو لینس ہے جس کے تھرو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، یہ جو آئیڈیالوجی ہے، اس کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ ہمارا گروپ اچھا ہے، ہم ایک اچھے قبیلے سے ہیں، ہم ایک اچھی قوم سے ہیں، ہم ایک اچھے مذہب سے ہیں، ہم ایک بہتر زبان بولتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی زبان جن کو آپ مخالف سمجھتے ہیں، ان کی چیزیں، ان کا کلچر، ان کی زبان، ان کا مذہب وغیرہ وغیرہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ بائنڈریز کریٹ ہوتی ہیں. تو یہ بائنڈریز جو ہیں وہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے ان بائنڈریز کے اندر کہ ایک گروپ کی بہتری دوسرے گروپ کی ابتری سے، تنزلی سے، یا ایک گروپ کا ویل آف ہونا دوسرے گروپ کے ورس آف ہونے کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی کہ ایک گروپ کو بہتر ہونے کے لیے دوسرے گروپ کو ہونا پڑے گا خراب، مطلب بیڈ سچویشن میں جانا پڑے گا. تو یہ والا جو ایک ایسپیکٹ ہے، اس کو دنیا کے اندر آپ دیکھیں جتنے بھی نیریٹیوز ہیں، چاہے وہ ISIS کا ہے، چاہے وہ طالبان کا ہے، چاہے وہ جتنے بھی فنڈامنٹلسٹ، چاہے وہ وائٹ سپریمسٹ ہے، چاہے وہ ہندوتوا کا نیریٹیو ہے، یہ سارے جتنے بھی جن کو آپ ایکسٹریمسٹ گردانتے ہیں، جس کو آپ ایکسٹریمسٹ سمجھتے ہیں، آپ ان کی جینیالوجی میں دیکھیں تو ان سب کے اندر آپ کو اس کی فالٹ لائنز کے اندر وہ آئیڈیالوجیکل us versus them کی ایک جھلک نظر آتی ہے. جھلک نہیں بلکہ وہ پورے کا پورا انگلینڈ نظر آتا ہے اس us versus them کے ایک سفیر میں. کہ امریکہ میں لوگوں کو ٹرمپ کہتا ہے کہ جی ہمیں تو
مطلب کہ وہ بھی ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی آل تو کہ اس کے اندر وائلنس نہیں ہے اس طرح سے، لیکن ٹرمپ کہتا ہے کہ جی ہماری ترقی نہیں ہو رہی کیونکہ اسپینش آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہاں پہ یہ الزام ڈالا جاتا ہے اقلیتوں کے اوپر، چھوٹے ایتھنک گروپس کے اوپر۔ انڈیا میں آپ چلے جائیں وہاں بھی اقلیتوں کے اوپر یہ الزام دھرا جاتا ہے۔ تو اس سچویشن کو یہ جو نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، اس آئیڈیالوجیکل جو ایک ڈائلما کی جو سچویشن ہے، اس کو جتنے بھی لوگ پروپیگیٹ کرتے ہیں، اس کو وہ ایکسپلوئٹ انہی بائنڈریز کو کرتے ہیں ہمیشہ۔ انہی بائنڈریز کے اندر جو سچویشنز ہوتی ہیں اس کے اندر ظاہر ہے اوور لیپنگ سچویشنز بھی ہیں، اس کے اندر یہ چیز بھی اس کا اثر ہے کہ تعلیم کسی معاشرے میں کم ہے، اس کا اس چیز میں بھی اثر ہو سکتا ہے کہ جی وہاں پہ غربت زیادہ ہے۔ یہ سارے فیکٹرز ہیں، لیکن اس کا جو مین ڈرائیونگ فیکٹر ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ اس کی ہمیں ایگزامپلز ملتی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر۔ اس کی آپ کو ایگزامپلز ویسٹ میں تو ملتی ہیں کہ جب ایک افلوئنٹ ملکوں سے لوگ چلے گئے ISIS کو جوائن کرنے، مطلب انگلینڈ میں رہنے والے بندے کو تو غربت کی شاید اس طرح سے مسائل نہیں ہوں گے، تو وہ کیوں چلا گیا ISIS کو جوائن کرنے کے لیے؟ اسامہ بن لادن اگر ہمسیلف، اس کی آپ ایک ہسٹری دیکھیں تو وہ کسی غریب گھر سے تو نہیں تھا، وہ ایک مطلب بڑی افلوئنٹ فیملی سے تھا۔ اور ریسنٹ کیسز بھی ہمیں پاکستان کے اندر نظر آتے ہیں۔ ایک ریسرچ اگر آپ لوگ پڑھیں تو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آج سے کوئی ہے تھوڑی سی پرانی ہے، 2011-12 کی ریسرچ ہے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کی، وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، ریڈ ہاٹ چلی پیپر اسلام اس کا نام ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ جو پاکستان کی ایلیٹ یونیورسٹیز ہیں، پاکستان کی جتنی بھی بڑی امیر جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، ان یونیورسٹیز کے اندر انہوں نے ریسرچ کی اور انہیں یہ پتہ چلا کہ جو بچے اپیرنٹلی دیکھنے میں تو بہت ماڈرن نظر آتے ہیں، مطلب دیکھنے میں تو ان کے ہاتھ میں گیجٹس بھی ہیں، اچھی مڈل کلاس فیملی سے بھی ہیں، ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی ایریاز ہیں کہ جن کے اوپر وہ بہت تنگ نظر ہے، ان کا ورلڈ ویو بہت ریسٹرکٹیڈ ہے۔ فار انسٹنس انڈیا کو لے کے، احمدیہ کمیونٹی کو لے کے، مختلف فرقوں کو لے کے، تو اگر تو غربت اس کی ایک وجہ ہو تو پھر تو ان بچوں کو نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی، ان کے آئیڈیالوجیز ان کی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ پھر بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں باقی ہم بات کر لیں۔ تھینک یو۔ So I'm going to give you 2 minutes آپ سوچیں آپ کے پوائنٹ۔ This is going to be a rebuttal round، اور اس کا رول یہ ہے کہ جو ریبٹل انیشیٹ کر رہا ہے اس سے کاؤنٹر بیسکلی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ انیشیٹ کریں تو دیٹ مینس یور کاؤنٹرنگ ہیز آرگومنٹ۔ سو ریبٹل کے لیے آئی بی گیونگ یو 3 minutes اینڈ ٹو آنسر دیٹ the opponent will be giving 2 minutes, okay? So, but right now I'm giving you 2 minutes to just think about the whole thing. اور آپ سب بتائیں اپنی چائے کیسی ہے؟ آپ نے کافی خوبصورتی سے اپنا پوائنٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے، کافی ساری چیزیں کچھ ہو کے ہماری ظاہر اوور لیپ کری تھی، کانسیپٹ ایسا ہے، بات ایسی نہیں کرنے والی۔ اب ایک چیز جو میں تھوڑی سی اس پہ مزید آپ کو چاہوں گی کہ آپ بات کریں، وچ واز دا کلاس ڈفرینس دیٹ یو ٹاکڈ اباؤٹ۔ کیا یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ صدیوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی زیادہ انگریوڈ ہے ہماری سوسائٹی میں، لیکن اف یو ٹاک اباؤٹ 20 years earlier تو تب بھی یہ موجود تھی چیز، اور ہم دیکھتے تھے کہ کلاس ڈفرینس ہے ایسا ہمارا، ہم تو نہیں دیکھتے تھے، میں تو اسی جنریشن کا پارٹ ہوں، بٹ یا وی ہیو سین تھرو ہسٹری کہ کلاس ڈفرینس واز اسٹل دیئر، بٹ ایکسٹریمزم موجود نہیں تھی اس وقت۔ تو کیا یہ والا ایک ایلیمنٹ اتنا رول پلے کر رہا ہے یا کر سکتا ہے آنے والے زمانوں میں کہ یہ ہماری ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کو اسٹرانگ مزید کرتا ہے؟ سو وٹ ڈو یو تھنک؟ بالکل، مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیکھیں
یہ پاکستان میں آج ہم مارکیٹوں میں جاتے ہیں، مطلب اتنی زیادہ کنزمپشن ہے، اتنی زیادہ لوگ مجھے لگتا ہے اکنامک ٹرمز میں ہم دیکھیں تو آج سے 40 سال پہلے کے جو لوگ تھے یا 35 سال پہلے کے جو لوگ تھے ان سے ویل آف ہیں، مطلب لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، لوگوں کے پاس سہولتیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، آج سے 40 سال پہلے کا ہم اپنی سوسائٹی دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں تو اس کے اندر میرے خیال میں بہت ساری گنجائشیں موجود تھیں. آج وہ شرنک کرتا جا رہا ہے، وہ جو اسپیس تھا. مطلب آپ بالکل سمپل اسٹیٹسٹکس کوئی ویلیو ججمنٹ کو نہ بھی دیکھیں، مطلب 29% یہاں پہ مائنورٹیز کی بات ہر بار ان کے اوپر بات آتی ہے. تو اب وہ کتنے 3% رہ گئی ہیں، تو کیا وہ کہاں چلی گئی؟ مطلب وہ ایک دم سے کدھر غائب ہو گئی، 29 سے 3% کے اوپر کیسے آ گئی نا؟ تو اسپیس کم ہوئی ہے. اکنامک ٹریجیکٹری میں مطلب شاید ہماری گروتھ بھی بہتر ہوئی ہے آج سے 40 سال پہلے جتنا ہمارا GDP تھا اس سے آج بہت زیادہ ہے. آج لوگ زیادہ ایفلوئنٹ ہیں، لیکن اس کے پاس نوکریوں کی اتنی زیادہ فیلڈس ہیں، اپرچونیٹیز ہیں. آف کورس آبادی ہے، کلاس کے مسئلے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ آج سے 40 اگر اس کو ہم آئیڈیولوجیکل وہ جو ایک ہے اسپیکٹ اس کو اگر ہم باہر نکال لیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جی اچھا ایک ملک میں 40 سال پہلے تو لوگ جو تھے وہ بڑے ہی پروگریسو تھے، ان کا بڑے تنگ نظر نہیں تھے. 40 سال کے بعد جب وہ اکنامکلی بہتر ہو گئے تو وہ تنگ نظر بھی ہو گئے. مطلب پھر کیسے ہوا نا ایسے؟ تو میرے خیال میں تو یہ آج آپ اگر دیکھیں سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں، ٹویٹر کو میں ایک منٹ میں دیتا ہوں، ٹویٹر کو آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا میں پڑھے لکھے لوگ کی ظاہر ہے ایکسیس، مطلب کہ مڈل کلاس لوگ ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی سوشل میڈیا کی ایکسیس ہے اور وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اپیرنٹلی. آپ سوشل میڈیا کا ماحول دیکھ لیں، کیا وہاں پہ نہیں متشدد رویے، کیا خواتین کے حوالے سے، کیا ریشل وہاں پہ ویوزز، وہاں پہ مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کے خلاف، مختلف ایتھنیسٹیز کے خلاف، مختلف سیکٹیرین جو گروپس ہیں ان کے خلاف آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی نظر آتا ہے. وہ مطلب کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، چلے بہت زیادہ شاید یونیورسٹی والے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، لیکن سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، فون کو استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم بھی ہے. مطلب وہ اس طرح سے بالکل ہی غریب نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آپ ان کے رویے دیکھ لیں، آپ سب ایکسپیرینس کرتے ہوں گے ڈے ٹو ڈے بیسس کو. تو یہ میرا خیال ہے. So that's the end of the round. Thank you for presenting both arguments. I think I'm a bit confused now. کیونکہ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بہت ہی ریموٹ ایریا پہ جاتے ہیں، ہم اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈیولپمنٹ پروفیشنلز ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کا آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوگا یہ وہ. بٹ وین یو ایکچولی گو اینڈ میٹ دیم یو ریئلائز کہ وہ بہت مطلب شہروں میں اور پڑھے لکھے لوگوں سے بھی بہت زیادہ انکلوسیو ہے اور اپنائز کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ رہتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو کبھی کبھار آپ بہت ہی کسی لیٹسٹ جگہ پہ جائیں اور بہت ہی فینسی ڈیکور ہوگا اور بہت ہی برٹش انگلش میں بول رہے ہوں گے، بٹ وین دے اسٹارٹ ٹاکنگ یو ریئلائز کہ there's something seriously wrong ideologically. تو یہ دونوں ایسپیکٹس جو ہیں یہ آئی تھنک ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک اور اس کے اندر ایسپیکٹ جو آئی تھنک آپ کے ہم لوگ بیکاز آف سوشل میڈیا بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے، جو کہ اٹس کوائٹ ایویڈنٹ کہ ایکسٹریمزم کی ایک اور جو اٹس ناٹ روٹ بٹ موسٹلی آئی تھنک مین آر ڈوئنگ اے لاٹ آف ایکسٹریمزم، کیونکہ ہمیں خواتین بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ فورتھ فرنٹ پہ جا کے ہمیں نظر آئیں کہ وہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئی تھیں اور انہیں ایکسٹریمسٹ اپنی ٹریننگز اور وہ دیے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو لائک بیسکلی ریکروٹ کیا ہے. تو with this I think I'm just going to stop talking. I ask all of you if you have any questions تو آپ ہمیں بتائیں. ہمارے پاس 2-3 سوال ہیں، یہ ہم لوگوں کا کویشچن آنسرس کا راؤنڈ ہے اور اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کے پاس آؤں گی تاکہ آپ ان کویشچنس کو آنسر کریں. اچھا آپ دونوں مجھے پہلے سے بتا دیں کہ آپ کس موشن کے لیے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہر موشن کے لیے 2 یا 3 سوال ہیں. ٹھیک ہے، تو جو عفیفہ کا موشن ہے اکنامک ڈپریویشن والا اس کے لیے 2-3 سوال لیں گے پھر ہم، اور اسد والی کے لیے بھی ہم 2 سے 3 سوال لیں گے. ٹھیک ہے.
दोनों मोशन पे एक सवाल है। जी बताइए। मतलब 2 सवाल हैं बोलो। हाँ जी हाँ जी। एक तो जो इकोनॉमिकली आपने अटैच बात की है, मैं उससे शेयर करना चाहूँगा कि रिसेंटली सितंबर फर्स्ट वीक में मैंने एक बाइक टूर किया है लाहौर से गुजरात पास तक, जिसमें मेरा मोटिवेशन ये था कि जो लोग कहते हैं कि साइड पे बहुत ज़्यादा जो है उन इलाकों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म है, लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, मैं खुद उसको ज़ाती तौर पर जो है ना महसूस करना चाहता था, एक्सपीरियंस करना चाहता था कि ऐसा है भी है कि नहीं। तो इसलिए मैंने मीडियम बाइक यूज़ किया और अपने साथ 4 मज़ाहिब के हम लोग इकट्ठे होके गए थे, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ठीक है। और हम रैंडमली रोक के बाइक्स जगहों पे, दुकानों पे लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे कि भी हम 4 लोग मिलके निकले हैं, तो हमारा मकसद ये है, हम ये चीज़ देख रहे हैं, आपके साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकली किसी एक बंदे के मुंह से बिल्कुल नहीं सुना कि उनको किसी बात पे एतराज़ है या वो कुछ ऐसा सोचते हैं या उनकी सोच से मुझे लगा हो कि वो एक्सट्रीमिस्ट है। हाँ, लेकिन उन्होंने जो मेंशन किया कि भाईजान हमारी जान छुड़वा दें इस एक्सट्रीमिज्म से, हम लोग नहीं चाहते। इशू कौन क्रिएट करता है? जो मालिक है इस मुल्क के, ठीक है। वो यहाँ पर भी इश्यूज बनाते हैं, वो इश्यूज वहाँ पर भी बनाते हैं, ठीक है। और हमें नहीं पता चलता कब कहाँ पर क्या हो रहा है और हम उससे परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ये इकोनॉमिकली मेरा सवाल ये है कि इकोनॉमिकली इशू किसका, हमारा है या उनका है जिनका इकोनॉमिक्स पूरा ही नहीं हो रहा था, ठीक है ना। दूसरा जो असद भाई ने बात की है क्लास सिस्टम के अंदर, इससे अटैच्ड है कि असद भाई ने आई डोंट नो कि मैं शायद उसको सही सुन नहीं सका है, जैसे कि आपने मिडिल क्लास तक की बात की है, क्या एलीट क्लास में एक्सट्रीमिस्ट सोच नहीं पाई जाती? मतलब मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप उसको भी अगर इंक्लूड करके उस पर रोशनी डालने का बेहतर है। जो रूलिंग क्लास है ना, जो एलीट क्लास, जी अच्छा सवाल किया आपने कि एक्चुअली मसला लाए कहाँ कर रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो टॉप टू बॉटम चलती हुई आ रही है। ये एक ऐसी हायरार्की बन चुकी है हमारी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में कि जो लूप होल्स हैं वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड उतने नहीं कर रहे हैं जितने आपकी गवर्नमेंट या पॉलिसी लेवल पे कर रहे हैं। तो एड्रेस उस हायरार्की को करना है जहाँ पे ये जो ईवल है वो लाई कर रहा है। अब उसको किया कैसे जा सकता है कि ऊपर जो हमारी सरकार बैठी है उसको तो जाहिर है एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी और सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो कि सिर्फ बात ना करे, काम भी करे। अभी भी देर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाई कर रही हैं। देर इज़ अ होल डिपार्टमेंट फॉर दैट, नेक्टा एग्जिस्ट ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है और किसको नज़र आ रहा है और किसके लिए कर रहा है, ये थोड़ा सा मिजरी वो है जो कि अभी सस्पेंस नहीं खुल सका। बिकॉज आई हैव बीन पर्सनली वर्किंग विद नेक्टा। मैं कुछ कंसल्टेंसीज कर रही थी पिछले कुछ टाइम में। कोविड में जिस तरह बहुत सारे और लोगों ने नौकरियां अपनी खोई हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद छोड़ दी थी उससे पहले ही। तो उसके बाद मेरा आई गॉट अ चांस टू वर्क विद नेक्टा एज अ कंसल्टेंट। तो जब तक आप एक जूम आउट पिक्चर देख रहे होते हो किसी चीज़ की, तो वो शायद आपको बहुत अच्छी लग रही होती है। वंस यू गो इनटू द सिस्टम एंड देन यू सी के कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो किस तरह से वो जो हमारे इश्यूज हैं वो एड्रेस हो सकेंगे। आई एम हैप्पी अबाउट दी सिविल सोसाइटी हमारी जिस तरह से काम कर रही है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटीज़ को फेस करके उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो एज आई सेड अर्लियर, देयर इज़ अ लॉन्ग वे, बहुत एक लंबी हमारा ये सफ़र है, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। जिस तरह अब इन लोगों की और की दुआ करती हूँ कि वो अगर अपना काम करना स्टार्ट कर दें तो हम जैसे लोगों को शायद इस तरह से इतनी मेहनत करके, इतनी तकदो करके, अपनी एनर्जी लगा के ये काम ना करना पड़े। अगर वी हैव पीस आउटसाइड आवर होम्स या हमारे मुल्क में अगर अमन है
تو ہم کسی اور بہت بہتر چیز پہ کام کر سکتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے. جی سر. میرا معذرت کے ساتھ جس طریقے سے میں نے شاید کوشچن پوچھا ہے جو ادارے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اگر وہ کام کرنا بند کر دیں تو مہربانی نہیں رہے گی. میں یہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بند کرتے ہیں، جن کو کرنا چاہیے وہ کرنا شروع کر دیں تو شاید بہتری آ جائے. کیا بھائی سوال تھا؟ اچھا کلاس یہ نا یہ بڑی انگریز قسم کی سوچ ہے نا یہ ساری کہ جی کہ جو بھی ہو نا کمزور پہ ڈال دے، مطلب غریبوں پہ ڈال دے، یہ ٹھیک کرتے. پاکستان میں دوبارہ وہی بات مائنورٹیز کمیونٹیز ہم نے ابھی ریسرچ کی پچھلے سال کووڈ میں، تو وہ اتنی مارجنلائز ہیں، اتنی پور ہیں. انہوں نے کتنے حملے کیے ہیں، مطلب ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو مطلب کتنے انہوں نے حملے کیے ہیں، کتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جوائن کی ہیں، کتنے زیادہ وہ کیے ہیں. یہ بڑی ایک سہولت ہے نا کہ اچھا جی ان پہ ڈال دیں یہ کلاس کے اندر، کیونکہ یہ ظاہر کلاس بیسڈ معاشرہ ہے. اس کے اندر کلاس ایک بڑی حقیقت ہے، اس کو بہت لوگوں نے اس کے اوپر ظاہر لکھ بھی رہے ہیں، لکھتے بھی ہیں، اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. تو یہ تو بہت آپ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایلیٹ جو ہے یا اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس جو ہے، وہ مڈل کلاس تو بہت زیادہ ریڈیکلائز ہوئی نا، مطلب کہ وہ تو اور یہ بار بار ہم ظاہر اسی کی طرف جاتے ہیں. ایک پورا سوشل انجینئرنگ کا پروجیکٹ تھا کہ جس کے تھرو آپ انڈر گو کیے، اس میں کریکولم بھی تھی، آپ کا تعلیمی نظام بھی تھا، آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کس قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں وہ بھی تھا. یہ ساری ایک سیاسی تربیت ہوئی ہے ایک لوگوں کی ایک خاص طرح سے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے ہوئے. تو صرف اس کو میرا نہیں خیال کہ ہم اس میں ڈال سکتے کہ جی اچھا غریب لوگ کرتے ہیں، مطلب غریب لوگ بیچارے کو تو اپنی سروائیول کی پڑی ہوئی ہے. ہاں تو زیادہ یہ ہوتے ہیں جو لوگ نا وہ مڈل کلاس کے بارے میں ہے بھی کہ وہ اس کے پیر کیچڑ میں ہوتے ہیں اور نگاہیں اس کی آسمان کے اوپر ہوتی ہیں مڈل کلاس کی. تو وہ مڈل کلاس کے اسی طرح کے ہوتے ہیں ششکے زیادہ. تو وہ پوری دنیا میں ہوا ہے، وہ صرف ادھر نہیں ہوا ہے، وہ مطلب انڈیا میں بھی ہوا ہے. مڈل کلاس ایکسپینڈ بھی کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ ریڈیکلائز بھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا مطلب ایک منٹ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے شروع میں جب شروع کے دنوں کی ریسرچ ہو رہی تھی ایکسٹریمزم کے اوپر نا، تو اسی آرگومنٹ کے اوپر چیزیں چلتی رہیں کہ جی کوئی بات نہیں، لوگ اکنامکلی امپاور ہوتے جائیں گے، لوگ اکنامکلی امپاور ہوں گے. جیسے یعنی کہ اکنامکلی امپاور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپینڈ کرے گی، مڈل کلاس بڑھے گی، لوگ غربت سے گریجویٹ کر کے مڈل کلاس میں آئیں گے تو یہ ریڈیکلائزیشن والے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ سارے کے سارے نا مطلب یہ نہیں رہیں گے. لیکن الٹا حساب ہوا، مطلب انڈیا کے اندر ہوا، یہاں پہ ہوا، غربت سے بھی نکلے لوگ، گریجویٹ کیا غربت سے، مڈل کلاس بھی بن گئے، پیسے بھی آ گئے، کنزمپشن بھی بڑھ گئی، مطلب سارا کچھ. لیکن ساتھ ہی ساتھ زیادہ ریڈیکل بھی ہو گئے. تو بس یہی ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے، کیا اس کے بارے میں کریں آپ، لیکن وہ ایسے ہی ہے. صحیح. اگلا سوال ہمارا پہلے سوال لے لیں کیونکہ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوگا پہلے، تو آپ کو. السلام علیکم. بیشم کمار. میرا کوشچن یہ ہے، مطلب جیسے سر واقعات تو ہوتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کون کرواتا ہے، کیسے کرواتا ہے، اور اس کا ابھی تک کوئی سولوشن نہیں آ رہا ہے. اور مطلب انڈر ڈاکومنٹیشن چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. تو اس کا ایک ہائی ریٹڈ کیس ہوا تھا رنکل کماری کا، وہ سب سے زیادہ ہائی پروفائل کیس بن گیا تھا. 2010 آج 2021 میں ہم کھڑے ہیں، مطلب 11 سال گزر چکے ہیں. اس کے بعد یہ واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن پینڈیمک کے اندر بھی لوگ اتنے پریشان تھے، ایک تو وائرس، دوسری اکنامیکل سچویشن بھی لوگوں کی بہت کم ہوتی گئی. اس کے اندر بھی مطلب
بچیوں کو ابڈکٹ کیا, اس کے بعد ان کو کنورٹ کیا. تو ساری چیزیں سر سب کو پتہ ہے کون کروا رہا ہے, کیسے کروا رہا ہے, پر اس کا کوئی سولوشن ابھی تک نہیں آ رہا ہے. تو اس میں میرے خیال سے ریاست کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ختم کر دینا چاہیے, یا تو پھر ریاست یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو جو ہے نا انہی کاموں میں لگائے رکھو, یہ بزی رہیں گے اور ہم دوسرے کام کرتے جائیں گے. جی بالکل. میرے خیال میں یہاں پہ جو بھی ٹولہ ہے, مطلب وہ کوئی انڈیویژول ہے یا کوئی انسٹیٹیوشن ہے یا کوئی گروپ ہے, مطلب وہ کوئی بھی ہے, گروپ ہے, انسٹیٹیوشن ہے کوئی, یا کوئی انڈیویژول ہے, وہ ان کے مفاد کے گرد سارا کچھ گھومتا رہا ہے. مطلب یہاں کی جو پالیٹکس ہے, پوسٹ انڈیپینڈنس پالیٹکس آپ دیکھیں تو وہ ایک مختلف جو گروپس تھے ان کے مفاد کے گرد ساری چیزیں گھومتی رہیں. 1953 کے اندر پہلا جو مارشل لاء لگا پاکستان میں, پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت میں, جو MDI رائٹس ہوئے, اس کے بعد جو مارشل لاء لگا تو اس کے پیچھے کوئی مذہبی مسئلہ تو نہیں تھا اس طرح کا. وہ اس کے پیچھے مذہبی مسئلہ تو ایک بنایا گیا, اصل میں تو ایک سیاسی مسئلہ تھا کہ مطلب مذہبی مسئلہ ڈیفینیٹلی وہ تھا, اس کی فاؤنڈیشن تو مذہبی تھی, ریلیجس تھی, لیکن وہ جس وجہ سے وہ انسٹیگیٹ ہوا, جس وجہ سے وہ اتنا بڑا مسئلہ بنا. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جب پاکستان بنا ہے تو اس ٹائم تو شاید اس طرح کا نہیں تھا. وہ سر ظفر اللہ خان جو ہیں وہ ہمارے وزیر خارجہ بن گئے, وہ احمدیہ کمیونٹی سے وہ. تو یہ وہ جو مفاد ہے اس گروپ کا, وہ کوئی بھی گروپ ہے, وہ مطلب جب بھی اس کے اوپر اسٹیک پہ آئے گا یا اس کو کوئی کویسچن کرے گا, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب کس طرح سے ٹیلی ویژن چینلز ہوں یا اخبار ہوں یا پھر ویسے کوئی صحافی ہوں, کوئی ویسے بات کرنے کے لیے لوگ ہوں, تو ان کے پاس بات کرنے کا اسپیس تو ہے ہی نہیں. تو سوال کی اجازت تو چاہے وہ کوئی کمیونٹی والا ہے یا چاہے وہ کوئی, سب لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں, آپ ایکٹیویزم کر رہے ہیں, آپ کو زیادہ اندازہ ہے, آپ کمیونٹیز کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کا انٹریکشن ہے. تو بس ہمارے 2-3 سوال ہیں. پہلے ہم نے ہاتھ کھڑا کیا تو اس کے بعد شکیل تھے اور پھر آپ ادھر جاتے ہیں, تو اس کے بعد میں ہم جی اسد شعیب سر, برا نہ منائیے گا, لیکن یہ ہے کہ میں ایک دفعہ چاہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے یہ جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اگر اس کو آپ عام فہم زبان میں مجھے بتائیں کہ ہم کیا چیز ڈسکس کر رہے ہیں, تو شاید میرا جو سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو وہ میرے لیے بھی ایزی ہو جائے اور باقیوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. کیونکہ دیکھیں ابھی تک مجھے یہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کیا ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ بات میں یہاں پر بتا دوں کہ کیا ہم ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں, یہ جو انسانی فطرت کے اندر جو ایک کیا کہتے ہیں ایک وائلنس جو آ رہا ہے, وہ اس کی ہم روٹ کازز پہ بات کر رہے ہیں, یا پھر ہم نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر جو ایکسٹریمزم ہو رہی ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کن مقاصد کے تحت ہو رہا ہے, وہ یہ ہر ایک کو پتہ ہے, اور اس کے حساب سے ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے. مطلب ہماری لمیٹیشن ہے نا کہ ہم اگر چاہے بھی تو کچھ شاید نہیں بول پا رہے. تو یہاں پر اگر آپ مجھے یہ کوشچن جو ٹاپک ہے اگر وہ کلیئر کر دیں تو. وہ سب سے پہلے تو بہت معذرت, ہم اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی. میں جب بھی کلاس میں ہوتا ہوں مطلب کبھی تو آپ پلیز بیٹھ جائیں. میں آگے سوال تھا میرا نا, اچھا اس وجہ سے میں نے کہا ٹاپک آپ صرف مجھے اس میں بتائیں تاکہ میں آگے پھر آپ سے کوشچن پوچھوں. ٹاپک یہ تھا بیسیکلی, اس ڈیبیٹ کا بیسیکلی ٹاپک یہ ہے کہ کیا وائلنٹ ایکسٹریمزم جو ہے, شدت پسندی جو ہے, اس کے ڈرائیورز آئیڈیولوجیکل ہیں یا پھر وہ اکنامک ہیں. تو وہ بات ہو رہی تھی, تو وہ سوالوں میں چلتے چلتے پھر اور طرف بھی نکل گئی. لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی روٹ کازز کیا ہیں, یعنی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں.
تو مطلب ظاہر ہے بہت ساری وجہ ہیں، لیکن اس میں دو ہم نے چوز کی تھی کہ کیا آئیڈیالوجی، کوئی آئیڈیا اس کی روٹ کاز زیادہ کیٹلسٹ کے طور پہ اس کو کرتا ہے، یا پھر اکنامک کسی معاشرے کے اندر کوئی چیز. اچھا، اب میرا سوال یہ ہے نا کہ جیسے ہم نظریات کی بات کرتے ہیں جی تو انسان جب ایک بچہ جب کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو کیا ہم یہ ذمہ داری اس کے گھر کے اندر سے نہیں شروع ہوتی کہ اس کے ماں باپ جو ہے اس بچے کی تربیت اس طرح سے کرے کہ وہ اس طرف نہ جائے، ایکسٹریمزم کی طرف نہ جائے، یا کیا اس بچے کو جو ہے جو اس کی بنیادی نیڈس ہے، جو ضروریات ہے اس کو جو ہے پہنچانے میں والدین کو تاکید نہیں کر رہے، تاکہ کیونکہ جو ہے کیا کہنا چاہیے، انسان کی جو پہلی درسگاہ ہے نا وہ اس کا گھر ہی ہے. جی اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہم کہیں کہ اس میں غربت کا ہاتھ ہے، یا پھر وہ اس میں جو ہے ہم نے بہت سارے ایسے ویل سیٹ فیملیز کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے بچے جو ہے کافی لحاظ سے جو ہے ایکسٹریمزم کی طرف وہ ہے، یعنی ایکسٹریمسٹ ہے ایک طرح سے اگر ہم کہیں تو. کیا مطلب میرا جو پوائنٹ ہے وہ میں یہ چاہ رہی ہوں نا کہ بتانا، آج ہم نے جو ہے سیشنز اٹینڈ کیے اور ہم ابھی آگے جا کے ہم کسی کا کام ہے پہلے سے شروع سے کام کرتے آ رہے ہیں اور ابھی آگے جا کے اور کام کرنا ہے، تو اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہے، جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن جو کام کرتی ہیں، یہ چیز واضح کرنا ہے صرف کہ ہم جو ہے اس چیز پر جو ہے وہ رکھے کہ انسان کی جو سوشل اور ایموشنل ویل بینگ ہے اس پہ کیوں نہیں کام کیا جائے، کہ جو فیلنگس ہے ہم ایک مطلب اس کا پتہ ہو ایک بچے کو. اس کی ابتدا ویسے واقعی گھر سے ہی ہوگی کہ محبت کیا ہے اور پیار، شفقت اور یہ ساری چیزیں کس کو کہتے ہیں. کیا مطلب اسی طرح کے لوگ جو ہے جا کے ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے ان کمیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ میرا ذاتی خیال تھا، میں نے کہا میں آپ سے وہ کروں تو آپ جو ہے اس پہ مزید روشنی ڈالے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک. جی بالکل آپ یہ کہہ رہی ہیں، میرے خیال میں تو ایموشنل ڈرائیور سب سے زیادہ ہیں. مطلب ایموشنل ڈرائیور ایک ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں انسان اس کے جو یہ والے جو ایموشن کے مسئلے ہیں، انسان کے مسئلے تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ایموشنل بینگ ہے، انسان ایموشنل ہے. وہ اس کے کوئی لاس کا اگر فار انسٹنس اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو اس بارے میں وہ ریزسٹ کرے گا، وہ جیسے بھی کر سکتا ہے وہ ریزسٹ بھی کرے گا. مطلب ایک پہلو تو اس کا یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چاہے احتجاج کریں گے اس کے اوپر، چاہے اس کے اوپر وہ آواز اٹھائیں گے، چاہے اس کے اوپر وہ مطلب اس کی ایکسٹریم ایک شکل یہ ہے کہ ہتھیار اٹھا لیں. اگر آواز بھی نہ سنیں گے، احتجاج بھی نہ سنا گیا، کوئی بھی چیز نہ سنے گی تو وہ اس طرح سے. تو میرے خیال میں ایموشنل اور سوشل وہ آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ گھر کے اندر سے تربیت ہونے والا ہے. دیکھیں جس ریاست میں آپ رہ رہے ہیں نا، اگر آپ جرمنی میں رہ رہے ہیں تو آپ جرمن ہوں گے، آپ اگر فرانس میں رہ رہے ہیں تو آپ فرینچ ہوں گے. یہ ماڈرن نیشن اسٹیٹس کا وقت ہے. آپ انڈیا میں ہوں گے تو آپ انڈین ہوں گے، آپ افغانستان میں ہوں گے تو آپ افغانی ہوں گے. مطلب کہ ہماری آئیڈینٹیٹیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اب وہ جس طرح کی ریاستی پالیسی ہوگی اس طرح کے شہری نکلیں گے. جس طرح کا سوشل کانٹریکٹ ہوگا، سماجی معاہدہ، عمرانی معاہدہ حکومت کے درمیان، ریاست کے درمیان اور اس کے لوگوں کے درمیان، جس طرح کا آپس میں سوشل کانٹریکٹ ہوگا، لوگوں کی تربیت، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ، لوگوں کا جو ہیومن اور ایموشنل اور سوشل ویل بینگ ہے وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ دنیا کے اندر آپ مطلب یہی فارمولہ ہے اس کو دیکھنے کا، اس کا اور کوئی میرے خیال میں. تو آپ کی ریاست نے جو ہماری ریاست ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس نے کس قسم کی ہمارے اوپر انویسٹمنٹس کی ہیں، ہمارے ساتھ کس قسم کے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں پچھلے، جو کہ مطلب کہ کبھی ہم انلائٹنڈ ماڈریٹ بن جاتے ہیں، کبھی ہم بہت فنڈامنٹلسٹ مسلمان بن جاتے ہیں، کبھی ہم تو وہ جو فارن پالیسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہماری جو جتنی بھی چیزیں یا ڈالروں کے ساتھ یا پیسوں کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی بھی یہ رینٹیئر قسم کی ہماری اسٹیٹ رہی ہے، جیسے رینٹیئر کے رینٹ سیکنگ اس کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے. ٹھیک ہے،
لوگ رینٹ سیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پیسوں کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ ہیں, اپنا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو جب آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر تو پھر آپ مختلف کام کرتے ہیں, تو وہ کام کرتے ہوئے آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی جب آپ اس طرح. تو ہماری ریاست ویسی ہے, تو اس کے اندر جب لوگ پیدا ہوں گے, لوگ اس کے اندر پڑھیں گے, وہ نصاب پڑھیں گے, وہ ٹی وی دیکھیں گے, ان محفلوں میں بیٹھیں گے, وہاں پہ جب پبلکلی لوگ ہیٹ سپیچ اور ہیٹ نیریٹیوز اور ہیٹ بیس جو چیزیں ان کا جو پرچار ہو رہا ہے ہر طرف, تو پھر ایسے ہی شہری نکلیں گے. اس میں اب کسی انڈیویژول کو ایک طرح سے کال آؤٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. وہ ایک ریاستی انجینئرنگ کا ایک آپ کے سامنے ایک افیکٹ ہے نا. وہ آپ کچھ بھی کام کریں گے, دیکھیں آپ کچھ بھی کام کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی افیکٹ ہوگا, کوئی رزلٹ ہوگا. تو وہ آپ نے کام کیے بہت عرصے, پچھلے صرف زیادہ سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے آپ نے وہ کام کرتے رہے. 1973 کا آئین کیا ہے وہ اس کی آپ کے سامنے مثال نہیں ہے, وہ کتنا ایکسکلوشنری ہے. مطلب میں اکثر وہ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں 1973 کے آئین, مطلب ہم کتنا اس کا آف کورس ایک بڑا ڈاکیومنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے اندر کتنا ایکسکلوشنری بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. تو وہ ایک بڑا پرانا ایک پروسیس ہوا ہے, اس میں ہم نے انویسٹ کیا, ہم نے اس میں پیسے ڈالے, ریسورسز انویسٹ کیے. تو وہ آپ کے سامنے ایک وہ جن بڑا سا بن کے آپ کے سامنے آج کھڑا ہے. تو اس سے آپ لڑنے میں بھی آپ سیریس نہیں ہیں, آپ کی ول نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے وہ اتنا لمبے پرسسٹنٹلی آپ نے اس کو چلایا کہ اس کے ساتھ آپ کا پروفٹ جڑ گیا, آپ کا پیسہ جڑ گیا, اس کے ساتھ آپ کی مطلب ایک امپائر جڑ گئے, بڑے بڑے بزنس وہ جڑ گئے ہیں, اس کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ ہے. تو وہ اتنے آرام سے یوں نہیں ہوگا, کوئی بلی نہیں ہے کہ اس کو واش کریں گے تو وہ چلی جائے گی, وہ ایسا نہیں ہے. وہ ایک بڑا چین ہے جو اس میں پنجے گارڈ نہیں ہے, مجھے تو ایسے لگتا ہے, مطلب وہ لمبا ہے سفر, اس پر ایسے اگر دیکھیں. سوری اتنے ڈپریسنگ پیسے مجھے آپ کو نوٹ So, can we say in a way جو آپ نے بات کی to summarize کہ وہ شیڈفل فیکٹرز ہیں جو کہ ایموشنل بھی ہیں, سائیکولوجیکل بھی ہیں, جن کی وجہ سے یہ اتنا بڑا جائنٹ بنا ہے, جیسے کہ وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. وہ والی سچویشن جو ایموشنل ہیں, آپ کے کوئی ٹراماز ہیں, کوئی مسئلے ہیں, وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. وہ ایکسپلائٹ کوئی کرتا ہے اور وہ اسی ایکسپلائٹیشن کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کا حصہ بن جاتے ہیں, کیونکہ آپ I totally agree to what you said کہ یہ کام جو ہے جونیئر لیول سے بچوں سے ہی اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہی کل کو ہماری آنے والی جنریشن ہے. وہ لوگ جو آؤٹ گرو کر چکے ہیں وہ آئیڈیالوجی جنہوں نے اڈاپٹ کر لی ہے, ان کے اوپر کام کرنے کا ضرورت بالکل ہے. لیکن جو زیادہ اب فوکس کرنے کا ٹائم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آنے والی جنریشن کو سم ہاؤ کسی طرح سے گھر سے ہی یا پھر ادر ایلیمنٹس کریکولم میں ایڈ کر کے ان چیزوں کو انکلکیٹ کریں تاکہ we can see a result. تو ایک طرف سے ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں ان لوگوں کو, اور جب آنے والی نسلیں ان کے لیے ہم پریونٹ کر رہے ہیں. اچھا, دو سوال بس ہم نے دوں گی شکیل سے. اب سوری میں نے پرومس کیا ہوا تھا پہلے سے, میں نے بتایا تھا موسم, تو ایک شکیل کا ہے اور محسن آپ کو ملنی ہے. میں اس موسم کی بات تھینک یو سو مچ. اچھا اب کا نہیں پوچھا, یہ والے محسن نہیں, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا وہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. سارے موسمز میں ہی جڑ کے سوال. اچھا, so only 2 questions including Vishal and then we'll just start. بتائیں. تھینک یو. اگر مجھے سمجھنے میں کہیں کچھ گیپ رہ گئے ہوں تو اس کے لیے اپولوجائز, لیکن اس سیشن کے بعد ایک نا کافی جیسے کچھ اندر جو ہے نا کافی کوشچن چل رہے ہیں, ٹائم بہت کم ہے. ابھی یہ ہے کہ ارون بھائی کی بھی بات کی کہ کام کیسے کرنا چاہیے. اگر ہم ایکٹیوسٹ کام کر رہے ہیں تو ہمیں کس کمیونٹی میں جا کے کام کرنا چاہیے. میں کوشچن سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, کرسچن کمیونٹی, ہندو کمیونٹی, مسلم کمیونٹی, ڈائیورس کمیونٹیز ہیں پاکستان میں. تو میری نالج کے مطابق ایک بلیف ہے کہ اگر آپ
बॉम्ब पहन के चले जाते हैं जहाज पे और सीधा जन्नत में जाए। तो मुझे हिंदू कम्युनिटी का तो नहीं पता, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी का पता है कि इनका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर हम काम करें तो हमें मुस्लिम कम्युनिटी में जाके करना चाहिए या हमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के सर्कल में रह के करना चाहिए, और हमें अगर हम काम स्टार्ट करते हैं तो हमें किस हद तक करना चाहिए? जैसे अब आप कह रहे हैं बचपन से करना चाहिए ना, हम घर में तो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, करिकुलम की जब बात आती है तो वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सट्रीमिज़म की तरफ हमें ले जाती हैं। तो मेरे और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने बताया ना कि जाल सा बन गया माइंड में ना, तो वो असद भाई से बाद में तो ये क्वेश्चन ओपन है, मतलब कोई भी एड्रेस कर सकते इधर से बोल। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी राय में इकोनॉमिक डिप्रिवेशन एज एन पॉवर्टी कितना बड़ा रोल प्ले करता है ड्राइव करने के लिए कि एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस या एक्सट्रीमिस्ट तंजीम बरकरार रहें? क्योंकि हमें कुछ जगहों से ये एविडेंस मिलता है कि वो बच्चे जो कि बिल्कुल प्री टीन्स थे, उनको 30 रुपये माना दिए गए और उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया। तो आप लोगों के एक्सपीरियंस में, आपकी नॉलेज में, अगर आप इसको परसेंटेज में डालें कि व्हाट परसेंटेज इज आइडियोलॉजी एंड व्हाट परसेंटेज इज द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स अराउंड दैट, अफीफा एंड असद प्लीज। अफीफा से सवाल है आपको? दोनों से सवाल है। मेरा भी कुछ नहीं। I think I'll just quickly answer you Ali first. जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि आइडियोलॉजी पीछे बैठी हुई है, वो सिर्फ एक बच्चे को नहीं डील कर रही, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर बीइंग रिक्रूटेड फॉर दैट। तो आइडियोलॉजी का जो एड्रेस होने की ज़रूरत है, दैट प्लेज अ मेजर रोल परसेंटेज में व्हेन वी टॉक अबाउट इट। तो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन इफ़ वी रियली हैव टू एड्रेस दिस इन परसेंटेज तो ज़्यादा रोल क्योंकि आइडियोलॉजी प्ले कर रही है। आई वुड गो 60-70% एक उस तंजीम का हाथ है उस बच्चे को मैनिपुलेट करने में, और कोई 30% आपकी इकोनॉमिक डिप्रिवेशन भी रोल प्ले कर रही है। जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट अपना काम करना शुरू कर देगी तो वो 30% जो है वो भी एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन फॉर नाउ मेजर रोल आई वुड अगेन से कि एक मूवमेंट या एक आइडियोलॉजी है या एक आइडिया है, एक्सट्रीमिस्ट आइडिया जो पीछे बैठा हुआ है, दैट इज प्लेइंग मेजर रोल। देखें, मेरे ख्याल में मतलब एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूँ कि जी एक बच्चा 17-18 साल का घर से निकलता है, अस्पताल से निकलता है, माँ बीमार है, पैसे नहीं हैं, उसको कोई बंदा रास्ते में मिलता है और उसको कहता है जी अच्छा तुम्हें 50 लाख या इतने पैसे देंगे, तुमने फलानी जगह के ऊपर जाके अपने साथ बम बांधना है और तुमने उड़ा देना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर 100 बच्चों से ऐसे करें तो कोई एक आधा शायद कर ले, अदरवाइज मेजॉरिटी नहीं करेगी। उसकी वजह ये है कि ये बड़ा एक ग्रेजुअल प्रोसेस है कि इसको आप पहले एक्सेप्ट करते हैं, इसके साथ खुद को एसोसिएट करते हैं। वो मैंने आपको बताया ना, ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप कॉन्शियसनेस एक चीज़ होती है कि आप एक ग्रुप के साथ कॉन्शियसली उसके साथ एसोसिएट होते हैं। ये उसके स्टेजेस हैं, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा, मतलब कि एक स्टेज के ऊपर आप चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसके अगले स्टेज के ऊपर उसको आप वो आपका जो आइडिया आपके दिमाग में है वो मैच्योर होता है। फिर ऐसे मतलब आई डोंट नो साइंटिफिकली तो ये स्टेजेस का मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इस तरह से फंक्शन करता है कि आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली जब आपकी डिवोशन इस लेवल के ऊपर हो जाती है उस आइडियोलॉजी के साथ, उस कॉज के साथ, वो चाहे वो एक सियासी कॉज है, चाहे आप मजहबी कॉज है, चाहे वो जिस तरह की भी कॉज है, कि आपको उसमें कॉज से आगे कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो फिर आप तशद्दुद के ऊपर उसके ऊपर आते हैं। मतलब तो वो हम जो देखते हैं मतलब मुख्तलिफ, आप इन तंजीमें जितने तंजीमों के भी आज हमने नाम लिया, आप इनका लिटरेचर भी देखें तो वो ज़ाहिर एक्सप्लॉइट तो करती है ये सारी चीज़ें कि जी अच्छा मतलब दुनिया अगेंस्ट दी अमेरिकन एम्पीरियलिज्म, ये ज़ाहिर है अमेरिकी अलकायदा या ये जो रिलीजियसली मोटिवेटेड बड़ी तंजीमें हैं, ठीक है,
ان کا یہ ہوتا ہے نا کہ امریکہ کا یہ سسٹم ایسا ہے, یہ سسٹم کے خلاف جنگ اور اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ ایک گریجول پروسیس ہے, اکانومی اس کے اندر ایک بڑا میجر رول ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان کے خاص طور کے کیس میں جو جس طرح کے انسان مطلب جس طرح کا معاشرہ بنا ہے, تو مطلب وہ دیٹ از دی ہاٹ بیڈ, دیٹ از بیسکلی دا نرسری فار the recruiters of extremist ideology. سوشل میڈیا میں انفارمیشن اتنی ایکسیسیبل ہے کہ کوئی بھی بندہ, فیس بک بھرا پڑا ہے اینٹی شیعہ سینٹیمنٹ سے, اینٹی احمدی سینٹیمنٹ سے, اینٹی کرسچن, اینٹی ہندو وہ سینٹیمنٹ ہے, مختلف لوگوں کے خلاف سینٹیمنٹ آپ دیکھتے ہیں, وہ بڑا ایک پبلک ڈسکورس میں ہے. فیس بک تو سب کی ایکسیس میں ہے, وہاں پہ آپ کھلے عام استعمال ہوتا ہے. تو باقی آپ کا جو سوال تھا سوری وہ کہ جی کیا کام کیا, مطلب میں تو اس میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کیا کام کرنا چاہیے یا نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ کانٹیکسچوئل ہے, چیزیں کانٹیکسچولی ہوتی ہیں, آپ ماحول دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اور جس آئیڈیالوجی کی آپ بات کر رہے تھے, یہ تو کسی بھی مطلب میں بات ہے ہی نہیں, یہ تو ہم لوگوں نے اپنی سیلف کریٹڈ دل کو تسلی کے لیے اوپینینس کریٹ کی ہوئی ہیں, جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم یہ کرنے سے ہمیں جنت مل جائے گی. تو یہ تو ایون اسلام بھی نہیں کہتا ہمیں کام, جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے یا کس کے ساتھ کرنا چاہیے, تو ایکسٹریمزم ہر مذہب میں پائی جاتی ہے. تو کام آپ کو گراؤنڈ ریالٹی پہ آپ اپنی کمیونٹی میں کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ اپروچیبل ہے وہ آپ کے لیے, اف یو بلانگ ٹو مائنورٹی گروپ, اور وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو کام شروع کریں اور انشاءاللہ پھر باقی ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں. اینڈ آئی ایم ہیپی دیٹ آئی ایم لیونگ یو مور کنفیوز, سو یو ہیو مور آئیڈیاز ٹو ایکسپلور. So we have one more question that's from Vishal. انہوں نے کافی دیر سے اپنا ہاتھ کھڑا کیا ہے, تو this is the last question and then we will wrap up. سوال میرے خیال سے کافی دوستوں نے پوچھ لیے تھے, تو میں نے کہا سوال رہنے دیتے ہیں, اتنا لمبا نہیں کرتے. تو نہیں پھر بھی اسد بھائی, جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا اسٹارٹنگ جیسے کی کہ آپ نے ٹرمپ کا ایگزامپل دے دیا ایکسٹریمزم کے حوالے سے. پھر رادھیکا نے بات کی کہ جو انہوں نے اسٹارٹنگ میں آپ سے پوچھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بات ہو رہی ہے نیشنل, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہم مین ریزن یہی ہے کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم ختم نہیں ہو رہا. ریزن کیوں ہے؟ اگر آپ سندھ کے اندر جا کے شکارپور میں بات کریں گے اور وہاں پہ ٹرمپ کا ایگزامپل دیں گے اور ایکسٹریمزم کی وہاں کی ایگزامپل دیں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ حل ہوگا. آپ شاہ عبد اللطیف کو دوبارہ جو اس کی چیزیں ہیں, سچل سرمست کی جو چیزیں ہیں, آپ سچل سرمست کی درگاہ کے اندر جب جائیں گے نا, تو جو چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ, اس کے جب نام پڑھیں گے تو وہاں پہ نام لکھے ہوں گے مکیش کمار, رمیش کمار, چندر. سچل سرمست نے تو کبھی نہیں کہا ان کو کہ آپ قریبی فالوور تھے, خلیفہ تھے, ان کو تو کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ داڑھی رکھیں, کنورٹ ہو جائیں, پھر آپ کو یہاں پہ جو ہے میری شرائن میں جگہ ملے گی. شاہ عبد اللطیف نے تو کبھی بھی نہیں کہا, کلندر نے, نورانی شاہ نے تو کبھی بھی نہیں کہا. تو مین ریزن آپ نہیں سمجھتے کہ مین ریزن یہی ہے کہ ایکسٹریمزم ختم نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم تھوڑا اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ اوپر کے کہیں پہ بھی جا کے ایگزامپل دیں گے, بات کریں گے, تو لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے. تو مین ریزن میں یہ سمجھتا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. بالکل دونوں سے, صوفی جو ٹریڈیشن ہے, کیونکہ لاسٹ ایک اور چیز دیکھیں, ان امپلائمنٹ پاورٹی میں نہیں سمجھتا کہ ریزن ہے ٹیررزم میں آنے کا. بڑی تعداد میں ہندو کمیونٹی باؤنڈیڈ لیبر ہے, ان کے بچی تو کبھی ٹیررزم میں نہیں آئے. آپ پاکستان کی کوئی ایک جیل اٹھا کے دکھا دیں جس میں کوئی ہندو ملک توڑنے میں یا بم بلاسٹ میں قید ہو, یہ بڑے معاملے ہیں. آپ مجھے کسی سنیچنگ میں دکھا دیں کہ ایک ہندو اریسٹ ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ, اور جتنے پیٹریوٹک ہیں اور جتنا انہوں نے ابھی جتنے ان کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں, جتنا انہوں نے برداشت کیا ہے, اب میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی, وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی جہاد کریں کیونکہ ان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں. تو میرا سوال یہی ہے آپ دونوں سے کہ مین ریزن یہ نہیں ہے کہ یہاں کے جو صوفی تھے ہم انہی کا میسیج, انہی کی چیزیں
जैसे हम टारगेट करते हैं कि सब दाढ़ी वाले जो हैं खराब होते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी की भी तो दाढ़ी है ना। इंडिया जो उसने लड़की भेजी वो मुस्लिम कन्वर्ट करके भेजी या ऐसे हिंदू वापस भेजी थी उन्होंने। सच्चर सरमस के गाजी नशीन के साथ में बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि यार तुमने देर कर दी, 4 मौलवी पकड़ के आए थे एक हिंदू को कि इसको मुसलमान करना है आपकी दरगाह में, उन्होंने नहीं किया। 2 लोग सिर्फ सिंध में कन्वर्जन कर रहे हैं, आपको भी पता है, मियाँ मिट्ठू और अयूब सलाम भी, और उनके पीछे कौन है वो भी पता है। तो बस जो मेरा सवाल था कि आप नहीं समझते कि हम जो लोकल एग्जाम्पल्स हैं, लाइफ थी जो सूफी हमारे हजरात से सच्चर सरमस और उनको अगर सारी बिल्कुल जितनी भी सूफी ट्रेडिशन है, जितनी भी सारी वो बहुत इंक्लूसिव है। वो चाहे यहाँ पे आप पंजाब के अंदर देख रहे हैं, आप सिंध के अंदर देख रहे हैं, मुझे उसका इतना ज़्यादा पता नहीं है, मतलब मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन डेफिनेटली वो जितनी शायरी हम सुन लेते हैं गानों में भी और वैसे भी कभी देखने को मिलती है, तो वो तो बहुत इंक्लूसिव है। तो ये इस तरह का जो एक्सट्रीमिज़म है, वही मैंने आपको कहा ना कि जो इंटरनेशनल चीज़ें भी दुनिया में जो चल रही थी, जो दुनिया में सियासी हलचल चल रही थी कोल्ड वॉर के दौरान, और बहुत सारी चीज़ें भी इसकी वजह बनी कि सऊदी इन्फ्लुएंस जब बढ़ा है यहाँ पे, तो वो फिर प्यूरिटेनिकल सलफ़ी वहाबी इस्लाम जो कि श्राइन्स को इतना ज़्यादा नहीं मानता है, श्राइन्स के साथ उसका वो मतलब एक श्राइन्स को ये वो मतलब बहुत प्यूरिटेनिकल उनका है वो वर्जन। तो अगर ज़रूर अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव हो सरकारी तौर पे भी होना चाहिए और इंडिविजुअली भी कि ये जो सूफ़ी जितने भी थिंकर्स गुजरे हैं, इनकी जो चीज़ें वो हम आम लोगों तक पहुँचें, पब्लिक नैरेटिव का हिस्सा बने, क्योंकि नहीं है उस तरह से। लास्ट एक चीज़ बस इसका दूसरा, अच्छा यहाँ पे देखें सूफी जो हजरात थे उनका साथ हिंदू कम्युनिटी ने तो दिया, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी ने भी काफ़ी दिया। जो बाबा गुरु नानक थे उनके जो पर्सनल चेले थे, जो मतलब रूम में जाते थे, मतलब उनकी जो भी काम थे वो सारे वो करते थे, वो भाई मर्दाना थे, पठान कम्युनिटी से थे। तो मुस्लिम उस टाइम ऐसा कोई सीन नहीं था कि मतलब वो भी तो कह सकते थे ना गुरु नानक देव जी के भाई मर्दाना आप हो जाओ सिख और दाढ़ी रखो। मेरे ख्याल से वो सिख बैठे हैं, अगर उनसे भी कोई ऐसी बात कर लें, अगर सिख कम्युनिटी का भी कमेंट आ जाए, लेकिन उससे पहले आप अगर विशाल, मैं आई टोटली एग्री टू व्हाट यू सेड कि एक ऑल इंक्लूसिव अप्रोच, मैंने शुरू में भी ये बात की थी कि अप्रोच की ज़रूरत है नो मैटर व्हाट, लेकिन आई वोंट डिसएग्री टू व्हाट असद सेड कि कभी हमें ऐसी ज़रूरत होती है कि हम अपनी इर्द गिर्द की कम्युनिटी से या आइदर दे आर इंटरनेशनल नेशनल, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ उनसे सीख रहे हैं और वापस हम उसको अपनी कम्युनिटी में लाके एड्रेस करें तो शायद वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प ज़रूर करेगी। लेकिन हाँ, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं या एक ऐसे ग्राउंड लेवल पे जाकर जहाँ आपको काम करना होता है, तो वहाँ पे जितनी आपके पास कॉन्टेक्चुअलाइज आइडियाज़ या ओपिनियंस या व्यूज़ हैं शेयर करने के लिए, वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल ज़रूर होते हैं। बट अगेन एक ऑल इंक्लूसिव अप्रोच की ज़रूरत है जहाँ पे आप हर माशरे के सेक्ट को और हर कम्युनिटी को साथ लेके कर सकते हैं। Okay, thank you so much. I would like to thank you guys once again, Atika and Asad. बहुत मज़ा आया, I think बहुत ही अच्छी engagement रही है सारों के साथ, और बहुत I think this is what we wanted to do, कि create a safe space where everyone feels comfortable, कि जिसका कोई भी point of view है वो सामने ला सके. So thank you very much. जाने से पहले मैं बस ये कहूँगी कि हाँ, मतलब हमने दोनों व्यूज़ सुने हैं और हम लोग के लिए क्या ये एक क्या कहते हैं, एक आइडियोलॉजिकल मसला है या पॉवर्टी, दोनों में से कोई भी है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे लोग की विक्टिम्स हैं और हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है। तो हमने क्या इसे करना है, इसको रोकने के लिए अपने अपने लेवल पे रह किसी ने आवाज़ उठानी है, बेशक किसी के साथ भी इस तरह के हादसा। So I'm sure all of you are already doing that.
एक सेकेंड बस जाने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वी हैव स्नैक्स एंड डिनर फॉर यू स्नैक्स जो आपको मिलने चाहिए. आई थिंक I'd like to call upon Ali on stage, Ali Abbas, and we'd like to just make a few comments about it. Thank you. हाँ जी, बस सही है, माइक की जरूरत नहीं है. थैंक यू वेरी मच. एक्सट्रीमिज्म की चीफ कॉज क्या है? ये एक विकेट प्रॉब्लम है पॉलिटिकल साइंस में. विकेट प्रॉब्लम ये होती है जिसका हल कोई नहीं है. लेकिन आप अगर गौर करें तो पैसों को जब आप खर्च करते हैं, जब मनी इन्वॉल्व होता है तो उसके पीछे मीनिंग भी इन्वॉल्व होता है. अगर आप नए जूते लेते हैं तो मीनिंग ये होता है कि आप खुशी चाह रहे होते हैं, ग्रेटिफिकेशन चाह रहे होते हैं. अगर आप डोनेट करते हैं मनी, दैट मीन्स कि आप सवाब चाह रहे होते हैं. मीनिंग होता है पैसों या मटेरियल के पीछे. इसी तरह अगर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की बात करें और हम सिर्फ पैसों की लेंस से उसे देखें तो मीनिंग की तलाश तो फिर भी करनी पड़ेगी. और वो तलाश जो है जाके, जैसे कि अफीफ़ा ने और असद शुएब ने दोनों ने बड़ी अच्छी वजाहत की इस पॉइंट की कि वो मीनिंग ज़्यादातर आइडियोलॉजी से मिलती है लोगों को. कि हम अगर सुसाइड बॉम्बर हैं या हम किसी को मार रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, दैट्स फाइन, बट स्टिल मीनिंग हमें मिल रहा है आइडियोलॉजी से. तो वो भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग की बात होती है. तो थैंक यू वेरी मच टू आवर गेस्ट. और बस दो अनाउंसमेंट्स हैं. एक ही आपने हमें नहीं फॉर्म है पोस्ट सर्वे ये भरना है. दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि खाना यहीं पे है इधर और नीचे वाले फ्लोर में. और मेरा ख्याल में 10 मिनट में रेडी है. डैनी साहब रेडी है? हाँ रेडी है, तो 10 मिनट में दे दें. और हम इधर ही हैं. हम मज़ीद अपनी ओपन माइक टाइम को कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि मोहसिन ने और मारिया ने कुछ गाने सुनाने थे और भी लोगों की फरमाइश आ रही थी कि हम भी कुछ सुनाना चाहते हैं. तो माइक यहाँ पे मौजूद है, जो भी आए खुद ही आ जाए, मॉडरेट करने की जरूरत नहीं.